जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का अद-दर्सुर राबे वल खमसून 54वां सबक शुरू कर रहे हैं। दूसरे हिस्से के एतबार से तकरीबन ये 18वां सबक है और मजमूई तौर पर ये 54वां सबक है। आज के जो सबक की हेडिंग है वो अफ़ाल ताज्जुब का बयान। अफ़ाल ताज्जुब किसे कहते हैं, वो उनकी तारीफ़ात, उनके सीग़े और उनके तहत तमरीनात वो पढ़ने की हम सआदत हासिल करेंगे। सबसे पहले फरमाते हैं अफ़ाल ताज्जुब का बयान। जो अफ़ाल इज़हार ताज्जुब, जो अफ़ाल इज़हार ताज्जुब के लिए वज़ा किए गए हैं उन्हें अफ़ाल ताज्जुब कहते हैं। जैसे मा अहसना ज़ैदन, ज़ैद कितना हसीन है, ज़ैद कितना हसीन है। दूसरा अकरिम बे खालिदिन, खालिद कैसा सखी है। यानी अफ़ाल ताज्जुब जो हैं ये दो सीग़े आते हैं, एक अहसना और एक अहसिन बिही और अफ़अलहु अफ़इल भी जिसको हम कहते हैं। सुलासी मुजर्रद के मसादिर से इसके दो सीग़े कसरत से इस्तेमाल होते हैं, एक है मा अफ़अलहु और अफ़इल भी। अब यहाँ पर इसके जो फ़वाइद हैं वो आपके सामने बयान करेंगे। इसकी यूँ हम पहले तरकीब का तरीका समझ लें कि इसके अंदर तरकीब यूँ करते हैं। जैसे यहाँ पर है मा अहसना ज़ैदन, ज़ैद कितना हसीन है, तो इसकी तरकीब यूँ की जाती है कि मा बमाने अय्यु शैइन मुब्तदा होता है और अहसना फ़ेल और हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ूल बिही। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर ख़बर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ, क्योंकि ताज्जुब पर दलालत करने वाले अफ़आल जो हैं वो इंशा के कबील से हुआ करते हैं। दूसरा जो है अकरिम बे खालिदिन, अकरिम बे खालिदिन इसकी तरकीब यूँ करते हैं कि अकरिम सिग़े अम्र बमाने माजी होता है, बमाने माजी और इसमें बा ज़ायदा। ज़ै खालिदिन लफ्ज़न मजरूर और महल्लन मरफ़ू है जो अकरिम का फ़ाइल है, और फिर फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। अब इसके तहत इसके क़वाइद व फ़वाइद और कुछ फ़ायदे बयान करेंगे आपके सामने। फरमाते हैं क़वाइद व फ़वाइद। नंबर 1 कायदा, जिस चीज़ पर ताज्जुब किया जाए उसे मुतअज्जब मिन्हु कहते हैं। जिस चीज़ पर ताज्जुब किया जाए उसे मुतअज्जब मिन्हु कहते हैं, और ये हमेशा मारफ़ा या नकरे मखसूसा होता है। नामारफ़ा या नकरे मखसूसा हुआ करता है। जैसे मा अहसना ज़ैदन अहसिन बेरजुलिन तहज्जदा। यहाँ पर देखें मा अहसना ज़ैदन के फरमाया जिस पर ताज्जुब किया जाए उसे मुतअज्जब मिन्हु कहते हैं, तो यहाँ पर ज़ैद पर ताज्जुब किया जा रहा है, ज़ैद मुतअज्जब मिन्हु है और ये हमेशा मारफ़ा। जैसे आप देखें कि ज़ैदन यहाँ मारफ़ा है या नकरा मखसूसा होता है, तो नकरा मखसूसा की मिसाल ये हो गई बेरजुलिन तहज्जदा। नकरा मखसूसा कहते हैं कि उसकी ऐसी सिफ़त लाई जाए कि मारफ़ा तो ना हो लेकिन उसके अंदर इश्तिराक जो उमूमियत पाई जा रही थी उस उमूमियत को ख़त्म करके कुछ ना कुछ उसे करीब तर कर दे, तो उसे हम नकरा मखसूसा कहते हैं।
تو اب یہاں پر دیکھیں تو یہ ہے وہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، وہ کیا ہی اچھا آدمی ہے جس نے تہجد پڑھی، تو یہ تہجد کے ساتھ اس کی صفت لائی گئی، تو اس سے جو ہے دوسرے خارج ہو گئے، تو اس کے اندر تخصیص پالی گئی، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہے، رجل کی یہ صفت تہجد آئی۔ تو پہلی صورت میں زیدن متعجب منہ ہوا، اور دوسری مثال میں بے رجل یہ متعجب منہ ہے۔ پھر فرماتے نمبر 2، ثلاثی مجرد فعل سے فعل تعجب 2 وزن پر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، جبکہ اس میں رنگ عیب یا حلیہ کا معنی نہ ہو، رنگ عیب یا حلیہ کا معنی نہ ہو تو وہ ثلاثی مجرد سے 2 وزن پر آتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ما افعلا، اور بعض افعلہ پڑھتے ہیں تو وہ ضمیر وہی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں متعجب منہ، ما افعلا، اور دوسرا افعل۔ پہلے سیغے کے ساتھ متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پہلا سیغہ ما احسنہ ہے، اس کے ساتھ زیدن منصوب ہوتا ہے، اور دوسرے سیغے کے ساتھ حرف جر با کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں احسن، یہ دوسرا سیغہ، اس کے ساتھ با حرف جر کی وجہ سے یہ رجل لفظاً مجرور ہیں۔ اب اگر فعل متعجب منہ اگر وہ اس طرح کے ہیں، حلیے وغیرہ کے ہیں، تو ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے وہ کس طرح سے آتے ہیں۔ نمبر 3 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، غیر ثلاثی مجرد فعل، یعنی ثلاثی مجرد نہ ہو بلکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ فعل جس میں رنگ، حلیہ یا عیب کا معنی ہو، اس سے فعل متعجب ما افعلا یا افعل کے وزن پر نہیں آتا، نہیں بنتا، ان دونوں کے وزن پر نہیں آتا، غیر ثلاثی مجرد سے ہو یا اس کے اندر رنگ، حلیہ یا عیب کا معنی پایا جاتا ہو، تو اس سے ثلاثی فعل تعجب ما افعلا یا افعل کے وزن پر نہیں بنتا، لہذا اس سے فعل تعجب بنانے کے لیے ما اشدہ یا اشدد وغیرہ کے بعد فعل کا مصدر لے آتے ہیں، فعل کا مصدر لے آتے ہیں، اور جیسے کہ ما اشدہ اکرامن، اس کے اندر جو ہے وہ حلیے کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، اس سے پہلے ما اشدہ لا کر اسی فعل کا بعد وغیرہ لا کر فعل کا مصدر لے کر کے آ گئے، تو اس طور پر یہ لاتے ہیں، اور افعل یا افعل اور افعلا کے وزن پر کا فعل تعجب نہیں لاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مرد تعظیم کے اعتبار سے، یا کیا ہی، اب یہ حمرتن لگا لیں اس کی جگہ، ما اشدہ حمرتن، یعنی تو اب ایسی صورت میں یہاں حمرتن یہ چونکہ اس کے اندر اگر ہم کہیں تو اس کے اندر رنگ کے معنی پائے جا رہے تھے، اس لیے رنگ کے معنی پائے جانے کی وجہ سے لفظ افعل ما افعل اور افعل بھی نہیں آئے گا اس کا صیغہ، بلکہ اسی ما اشدہ کے بعد اس کا فعل کا مصدر لے کر کے آ جاتے ہیں، تو کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کتنا کتنا سرخ ہے وہ مرد، کتنا سرخ ہے وہ۔ اسی طرح یا عارجن کہہ دیں، عارجن ما اشد عارجن، اس کا لنگڑا پن کتنا شدید ہے، ما اشدہ اس کا رنگ کتنا سرخ ہے، ما اشد عارجن اس کا لنگڑا پن کتنا شدید ہے۔ اسی طرح دوسرے صیغے کے ساتھ اشدد کے ساتھ آپ نے جو پڑھا کہ افعل کے ساتھ با حرف جر آتا ہے اور یہ لفظاً مجرور ہو جاتا ہے، تو اب اشدد لگائیں گے تو با حرف جر کی وجہ سے یہی چیزیں کیا ہو جائیں گی، مجرور ہو جائیں گی لفظاً، جیسے اشدد باکرامہ، اشدد باکرامہ، آپ یعنی وہ کتنا اچھا ہے، آپ کتنے اشدد وہ کتنا اچھا مرد ہے، مکرم معظم مرد ہے، وہ کتنا مکرم معظم مرد ہے، یا بے حمرتی یا بے عارجی، تو معنی دونوں کا یہی ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے والے میں بیان کیا کہ وہ کتنا سرخ مرد ہے، اور پھر اس میں عارجہ لگائیں گے تو اس کا لنگڑا پن کتنا زیادہ شدید ہے۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے۔ نمبر 4 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، متعجب منہ اور فعل تعجب کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، یعنی فعل متعجب منہ اور فعل تعجب کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں مثالوں کے اندر، اوپر والی مثالوں میں
یہاں دیکھ لیں تو یہاں پر اس کے درمیان میں بھی کوئی ایسا سیغہ نہیں ہے جو چیز احسن زیدن احسن برجل، ان کے درمیان میں کوئی ایسی اجنبی فاصل نہیں آ سکتا۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہ پہلی مثال ہے ما احسن الیوم زیدن، آج زید کتنا حسین ہے، تو یہاں جو ہے کوئی ایسا اجنبی فاصل نہیں آیا سوائے ظرف کے کہ ما احسن فعل تعجب اور زیدن متعجب منہ ہے، اس کے درمیان صرف یوم آیا ہے اور یوم یہ ظرف ہے، تو ظرف آ سکتا ہے، پہلی مثال ظرف کی ہو گئی، اور دوسری ہے ما انعم فی المدینۃ الحیات، مدینے میں زندگی کتنی عمدہ ہے، تو دوسری مثال ما انعم یہ فعل تعجب ہے، اور فی المدینہ یہ جار مجرور ہے اور یہ درمیان میں آ گیا، اور الحیات اس کا متعجب منہ ہے، تو متعجب منہ اور فعل تعجب کے درمیان پہلی مثال میں الیوم ظرف ہے اور دوسری مثال میں فی المدینہ جار مجرور آ گیا، ان کے علاوہ کوئی اور چیزیں ان کے درمیان میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 5 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، کبھی فعولا سے بھی تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، فعولا سے بھی تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آیا حسنا اولئک رفیقا، حسنا اولئک وہ کتنے اچھے ہیں ٹھکانے کے اعتبار سے، حسنا اولئک رفیقا، تو یہاں حسنا فعولا کے وزن پر ہے، تو کبھی تعجب کے اظہار کے لیے تعجب کا اظہار فعولا سے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ سبق جو ہو گیا وہ مکمل ہو گیا۔ اس سبق کے بعد جو ایک تمرین یہ رہتی ہے، تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 3، ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہے اپنے اس کتاب میں، تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں اور 3 حل کرتے ہیں، کیونکہ تمرین نمبر 2 پہلی رہتی ہے، وہ طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے نظر پھیرتے ہوئے تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 کے اندر جو ہوتا ہے لفظوں کے ذرا تھوڑا سا رد و بدل ہوتی ہے، اور وہ غلط جملہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو تصحیح کرنا ہوتی ہے۔ صحیح، آئیے اس کے اندر 4 سوال ہیں، ہم حل کرتے ہیں، غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ نمبر 1، جن الفاظ کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جائے انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس غلطی کو ہم اس طور پر دور کریں گے کہ یہاں پر الفاظ نہیں لانا ہے، بلکہ ہم کہیں گے جن افعال کے ذریعے، تو ہم کہیں گے جن افعال کے ذریعے جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ تو وضع کیے گئے ہیں تو اسی سے مراد ہوگا، ورنہ ایسے جو بہت ساروں سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے تو وہ افعال تعجب میں نہیں جائیں گے۔ تو کہیں گے جو افعال تعجب کے لیے تعجب کا اظہار کے لیے، یا جو افعال اظہار تعجب کا اظہار کے لیے وضع کیے گئے ہوں انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ نمبر 2، فعل تعجب 3 اوزان پر آتا ہے۔ فعل تعجب یہاں پر غلط لکھا ہے، بلکہ ہم کہیں گے فعل تعجب 2 اوزان پر آتا ہے۔ یہاں ہم کہیں گے، بلکہ یہاں اس کا مزید بڑھائیں گے ہم، ثلاثی مجرد فعل سے، مطلق نہیں ہے بلکہ ثلاثی مجرد فعل سے فعل تعجب 2 وزن پر آتا ہے، تو اس لیے قید بڑھانا ہوگی کہ ثلاثی مجرد فعل سے فعل تعجب 2 وزن پر آتا ہے۔ نمبر 3، فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تھوڑا کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ بلکہ ہم اس کو ذکر کریں گے، یہ چیز ہے کہ اصل جواب ہوگا کہ اس کا جواب ہوگا کہ فعل تعجب اور متعجب منہ اور فعل متعجب کے درمیان، یعنی فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے، فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس طرح کہیں گے فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، متعجب منہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، بلکہ اس کو کہیں گے ما افعال کے ساتھ متعجب منہ، ما افعال کے ساتھ متعجب منہ منصوب ہوتا ہے،
اور افعل کے ساتھ یہ حرف جر کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوتا ہے، جر کی وجہ سے۔ اب کہیں گے ما افعل کے ساتھ متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، اور افعل کے ساتھ جر کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ تمرین نمبر 2 حل ہو گئی۔ اب تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر 2 جز ہیں، الف اور با۔ پہلے الف والے جز میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان میں افعال تعجب اور متعجب منہ الگ الگ کرنا ہے۔ آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ سوائے ظرف یا جار مجرور کے درمیان میں فاصل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو فعل تعجب اور متعجب منہ الگ الگ کرنا ہے۔ پہلے آپ مثالیں لکھ لیں، دوسرے ٹیبل بنا ہے اس میں افعال تعجب لکھیں، اور تیسرے والے میں متعجب منہ لکھ لیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ما اجمل کا، آپ کتنے جمال اور خوبصورتی والے ہیں۔ تو یہاں پر ما اجمل افعال تعجب ہے اور کاف ضمیر متعجب منہ ہے۔ نمبر 2 ما اشجع خالدن، خالد کتنا بہادر ہے۔ ما اشجع فعل تعجب ہے اور خالدن متعجب منہ ہے۔ نمبر 3 الطف بزیدن، الطف یہ زید کتنا مہربانی کرنے والا ہے۔ الطف یہ جو ہے فعل تعجب ہے اور زیدن اس کا متعجب منہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لفظاً مجرور ہو رہا ہے۔ نمبر 4 اشدد بعرجہ، یہاں پر وہ آ گیا جس کے اندر عیب معنی پایا جاتا ہے، تو اب اس کے اندر ہم یوں کریں گے، اس کا ترجمہ ہوگا اس کا لنگڑا پن کتنا ظاہر کتنا شدید ہے۔ اب اس کو ہمیں یہاں غلطی کی نشاندہی نہیں کرنی ہے، بلکہ یہاں پر جو کچھ ہے اس کو رکھ دینا ہے، بس فعل تعجب اور متعجب منہ الگ کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح جملے۔ تو اب کہیں گے اشدد، اشدد یہ فعل تعجب ہے اور عرج اس کا متعجب منہ ہے۔ پھر آگے ما اجود عثمان، عثمان کتنا سخی ہے۔ تو اب کہیں گے ما اجود فعل افعال تعجب ہے، فعل تعجب ہے، اور عثمان جو ہے وہ متعجب منہ ہے۔ نمبر 6 ما اکذب النفس، نفس کتنا جھوٹا ہے۔ ما اکذب فعل تعجب ہے اور النفس اس کا متعجب منہ ہے۔ نمبر 7 عاظم بنصرتہ، اس کی مدد کتنی بڑی ہے۔ یہاں پر عاظم جو ہے فعل تعجب ہے اور نصرتی اس کا متعجب منہ ہے۔ پھر آگے ما اشد ترک الصلاۃ، نماز ترک کرنا کتنا سخت ہے۔ ما اشد یہ فعل تعجب ہے اور ترک الصلاۃ یہ متعجب منہ ہے۔ نمبر 9 اقبح بشرب الخمر، شراب پینا کتنا برا ہے۔ یہاں اقبح یہ ہے فعل تعجب ہے اور شرب الخمر بشرب الخمر یہ کیا ہے، اس کا متعجب منہ ہے۔ یہ اس کے اندر ہم نے الگ الگ کر کے بیان کر دیا۔ اب آئیے اس کے اندر جو ہے غلطی کی نشاندہی کیجئے، 9 جملے ہیں، ان کو ہمیں درست کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے با میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1 ہے ما اخضر القبۃ، تو یہ جو ہے اخضرا یہ ان میں سے ہے جن کے اندر لون کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے یہ اخضرا یہ ہے افعالہ کے وزن پر نہیں آ سکتا۔ تو اب اس کو ہم کہیں گے، یہ جملے کو پہلے ہم درست کر دیتے ہیں پھر وجہ بنائیں گے۔ جملہ درست ہوگا ما اشد خضرتن القبۃ، ما اشد خضرتن القبۃ، گنبد کتنا سبز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خضرتن اس لیے آئے گا کہ خضرتن میں رنگ کا معنی پایا جاتا ہے، اور جس فعل میں رنگ عیب یا حلیے کے معنی پائے جائیں اس کے مصدر سری یا مصدر سری سے پہلے یا مصدر معول سے پہلے اشد یا اشدد بھی، ما اشدہ یا اشدد بھی لا کر فعل تعجب بناتے ہیں، اس لیے ما اشدہ خضرتن القبۃ، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ نمبر 2 جملہ ہے اقبح الکفر، یہاں اس کے اندر بھی کیا ہے، عیب پایا جا رہا ہے، تو اب اس کو بھی ہم اسی طرح بنائیں گے۔ پہلے جملہ بنا دیتے ہیں ما اشد قبیحا الکفر، ما اشد قبیحا الکفر، کفر کتنا برا ہے۔ اب یہاں قبیحا جو میں عیب، کیونکہ قبیحا میں عیب کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جس فعل میں رنگ عیب یا حلیے کا معنی پایا جائے اس کے مصدر
سری یا مصدر معول سے پہلے ما اشدہ یا اشدد بھی لگا کر فعل تعجب بناتے ہیں۔ اب سب کے اندر زیادہ تر یہی علت بیان کریں گے جہاں پر بھی ایسے معنی پائے جائیں ان کے اندر عیب یا رنگ یا حلیہ پائے جائیں۔ نمبر 3 ہے ما اصغرت طفلو۔ اب یہاں پر ہوگا جملہ درست ما اصغرت طفلا، بچہ کتنا چھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا گیا کہ ما اصغرہ یہ فعل تعجب ہو گیا اور یا افعالہ کے وزن پر ہو گیا، اور افعالہ کے وزن پر جب آتا ہے تو اس کا متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے الطفلو سے الطفلا ہوگا۔ نمبر 4 ما احسن ولدن۔ ما احسن ولدن، بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ پہلی صورت میں ما احسن الولدہ کریں گے، ہم اس کو کریں گے ما احسن الولدہ، الف لام لگا دیں گے اس پر، کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ الولد یہ اس کا متعجب منہ ہے اور ما احسن فعل تعجب ہے، اور بیان کیا گیا جب ما احسن ما افعالہ کے وزن پر ہو، افعالہ کے وزن پر ما افعالہ کے وزن پر ہو تو متعجب منہ معرفہ ہوتا ہے، یا نکرہ اور افعیل کے وزن پر ہو تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تو اب کہا گیا کہ ما افعل الولد متعجب منہ ہے اور متعجب منہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ، اس لیے یہاں پر الولد لائے تاکہ یہ معرفہ بن جائے۔ نمبر 5 ما اعظم شان الانبیاء۔ ما اعظم شان الانبیاء، انبیاء کی کتنی بلند شان ہے۔ یہاں پر یہ درست جملہ ہوگا ما اعظم شان الانبیاء، کیونکہ یہ ما اعظم یہ فعل تعجب ہے اور ما افعلہ کے وزن پر ہے، اور جو فعل تعجب ما افعلہ کے وزن پر آتا ہے اب اس کے بعد آنے والا اس کا متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا اس لیے شانو سے شان الانبیاء ہوگا۔ نمبر 6 ہے اسفر بالبقرۃ۔ یہاں پر بھی اس کے اندر جو ہے رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جب رنگ کا معنی پایا جائے تو وہ چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر لفظ اشدہ یا ما اشدد بھی لگا کر بناتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اسفر کو اس سے پہلے ما اشدہ لگا لیں، ما اشدہ سفرتن، ما اشدہ سفرتن البقرۃ۔ چونکہ اسفر آتا تو اس کے ساتھ با آتا، لیکن اسفر آئے گا ہی نہیں، اس لیے با بھی ہٹ جائے گا، ما اشدہ سفرتن البقرۃ۔ تو سفرتن میں رنگ کا معنی تھا، اور جس فعل میں رنگ عیب کا معنی پایا جائے حلیے کا، اس کا مصدر سری سے پہلے ایک اشدہ یا ما اشدہ یا اشدد بھی لگا کر اس مصدر کو فعل تعجب بناتے ہیں۔ نمبر 7 ما اشدہ تکلم۔ تکلم کتنی زیادہ، ما اشدہ کتنی زیادہ تعلیم ہے۔ تو اب کہیں گے یہاں ما اشدہ، یہاں ما اشدہ جو ہے یہ تکلم یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم کہیں گے ما اشدہ تکلمن۔ کیوں؟ ما اشدہ یہ فعل تعجب ہے اور ما افعلہ کے وزن پر بھی ہے، ما افعلہ کے وزن پر ہے، اور جو فعل تعجب افعلہ کے وزن پر ہے اس کے بعد آنے والا وہ متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں تکلمن سے تکلمن ہوگا۔ نمبر 8 ہے ما اعور دجال۔ دجال کتنا کانا ہے، تو یہاں جو ہے اس کے اندر عیب کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اب عیب کا معنی پایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ما آورا نہیں لائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ما اشدہ لائیں گے، اور ہم کہیں گے ما اشدہ، اور آورا کو مصدر بنا دیں گے آورن یا عورن۔ عورن ما اشدہ عورن، ما اشدہ عورن الدجال۔ الدجال اس کے بعد یعنی عورن یہ فعل متعجب منہ ہے، اور اس سے پہلے ما اشدہ لگا دیے، اور عیب کے معنی پایا جا رہا ہے، لہذا رنگ جس کے اندر عیب یا حلیے کے معنی پائے جائیں اس سے پہلے ما اشدہ یا اشدد بھی لگا کر کے اس کے بعد مصدر کو ذکر کرتے ہیں، لہذا اب ہوگا ما اشدہ عورن الدجال۔ نمبر 9 ہے اشدد بحمرۃ الوجہ۔ چہرے کی سرخی کتنی زیادہ ہے، یہ درست جملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہوگا اشدد بحمرۃ الوجہ، اور یہاں پر ہے کیا بحمرۃ الوجہ ہے، تو حمرتی ہو بحمرۃ الکسرے کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ یہ افعیل کے وزن پر ہے اور افعیل کے وزن پر آنے والا اس پر با حرف جر آئے تو لفظاً یہ مجرور ہو جاتا ہے، تو حمرت سے حمرۃ الوجہ ہو جائے گا۔ جو یہ فعل تعجب افعیل کے وزن پر ہے تو اس کے بعد متعجب منہ سے پہلے
با آیا اور وہ محلن منصوب ہوتا ہے اور با کی وجہ سے جو ہے یہاں حمرتا سے حمرتی ہو جائے گا، تو یہ لفظاً مجرور ہو جائے گا۔ تو یہ جو سبق ہے آج ہمارا افعال تعجب کا بیان، سبق نمبر خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر 54 افعال تعجب کا بیان آج یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سبق آپ کو ہمارا یہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل تو درس امامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔